बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, ईस्टर से पहले मैंने आपके साथ वादा किया था कि हम सीकिंग गॉड का जो पहला हिस्सा था, जो हमने होशिया नबी की किताब और उसके 10 बाब की 12 आयत से सीखना शुरू किया था, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमने उस हिस्से में 3 पॉइंट सीखे थे, ठीक है, और वो थे सदाकत का बीज बोना, शफकत की फसल काटना और अपनी बंजर या उफ्तादा ज़मीन जो है उसमें हल चलाना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और खुदा के तालिब होने यानी सीकिंग गॉड को, उसके और बातों को सीखने की कोशिश करते हैं। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि आप अपनी बाइबलें साथ लेकर बैठे हैं, तो आइए हम उनमें से देखते हैं, और नहीं तो जिनके पास बाइबल नहीं है भाग के ले आए प्लीज़। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने कलाम को वक्त पर जारी करता है, ताकि हम ना सिर्फ तेरी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, बल्कि तेरे कलाम पर अमल करके तेरे साथ हमेशा हमेशा कायम रह सके। तूने हमेशा हमें संभाला है, तेरे नाम का शुक्र हो। हाँ खुदावन, हम तेरे तलबगार बनना चाहते हैं, हम तेरे तालिब बनना चाहते हैं, हम तेरी तलाश में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए खुदावन, आज के इस कलाम को तू बाबरकत ठहराना, ताकि खुदावंदा आने वाले दिनों में हम सचमुच सीकर बन सकें, सचमुच तालिब बन सके, तेरी तलब में अपनी ज़िंदगी गुजार सके। आइए सुनासरी, हमें अपने कलाम से भर। पाक रूह, मेरा मुंह बन, और जो कुछ मैं कहूँ तो खुद कलाम करना, बल्कि मेरे जिस्म के हर हिस्से को सर से पांव तक तो अपने काबू में कर, और मैं वही कह सकूं जो तेरी मर्ज़ी है। और आज जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बरकत पाएं और तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं। यीशु जी, अपने आप को खाली करके तेरे हाथों में देता हूँ, और तेरी बरकत और तेरी मोहब्बत मांग लेता हूँ, क्योंकि तू ही मोहब्बत का बादशाह है, और जो तेरे तालिब हैं तो उन्हें मायूस नहीं करता। आ और अपने कलाम को जारी कर, हमें सीखने वाला दिल दे, सोचने वाला जहन दे, और पाक रूह की हिकमत और दनाई दे, ताकि हम इस पर सब पर अमल करके तेरे साथ अपनी वफादारी को कायम कर सके। तेरे मीठे जलाली सुंदर नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जी अजीज़ों, होशिया नबी की किताब उसके 10 बाब की 12 आयत में हमने कुछ बातें सीखी थी, तो हम फिर से उसे पढ़ते हैं। ये होशाया चैप्टर 10 वर्स 12। अपने लिए सदाकत से तुखम रेजी करो, यानी बीज बो, शफकत से फसल काटो, और अपनी उफ्तादा ज़मीन यानी बंजर, जो जिसे छोड़ दिया गया हुआ, जिस पर हम गौर नहीं करते, जिसको उफ्तादा ज़मीन में हल चलाओ, क्योंकि अब मौका है कि तुम खुदावंद के तालिब हो, ताकि वो आए और रास्ती को तुम पर बरसाए। जी हाँ, हम राइटियसनेस की बारिश के बारे में हम उसके मुंतज़र हो सकते हैं, जब हम अपनी उस्तादा ज़मीनों को, बंजर ज़मीनों को, दिलों की ज़मीन को हम उसमें हल चलाएंगे, उसको नरम करेंगे, उसके ढेलों को तोड़ेंगे, तो फिर वो जो कलाम का बीज जो अब बोया जा रहा है वो ज़रूर फलदार होगा, और आप उसकी फसल काटेंगे। आज हम जो सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम उसके तालिब बन सकते हैं। पहले हमने सीखा था कि वो 3 चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं खुदा का तालिब होने के लिए,
اور اب ہم نے جو کرنا ہے وہ، اس کے لیے میں آپ کے سامنے 7 پوائنٹ آج رکھوں گا، اس لیے تھوڑی سی اگر لمبی آج کی سیشن ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ، خدا کے سیکر ہونے کے لیے، ٹو سیک گاڈ وی نیڈ ٹو ڈو دا 7 تھنگس، اور وہ کون سی ہیں؟ پہلا چیز ہے پورے دل و جان سے خداوند کے طالب ہونا۔ اپنے پورے دل اور جان سے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خداوند کے طالب ہونا ہے ہم نے۔ تو کیسے؟ آئیے ہم دیکھیں استثنا کی کتاب اور اس کے 4 باب کی 29 آیت، ڈیوٹرونومی، بک آف ڈیوٹرونومی چیپٹر 4 ورس 29، وہاں لکھا ہے لیکن ایکسکیوز می، لیکن وہاں بھی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو، یعنی ایسی جگہ جہاں پر تم خدا سے نافرمانی کر کے اس سے دور ہو گئے ہو، تو وہاں کیا ذکر یہ ہے، اگر وہاں بھی تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تجھ کو مل جائے گا۔ ہمیں اس کے طالب ہونا ہے، بشرط کہ تو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے، پورے دل اور پوری جان سے، ساری جان سے اس کی تلاش کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے۔ خدا کے لوگوں، طالب ہونے کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے ساری دل اور ساری جان سے خداوند کو ڈھونڈیں، یعنی ہم اس کی تلاش کریں یا اس کی جستجو کریں تو وہ ہمیں مل جائے گا۔ اور اس کے لیے دل اور جان کی یکسوئی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو آپ متی 7:7 کو اچھی طرح جانتے ہوں گے، کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ جو آیت کا صرف پہلا ایسا پڑھوں گا، وہاں لکھا ہے ڈھونڈو تو پاؤ گے، اور آگے ہے دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ تو یہاں ہے وہاں لکھا ہے ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ تو خدا کو ڈھونڈنے کا آسان طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے کلام کی تحقیق کریں، اس کے کلام کو پڑھیں، ہم اس کی جستجو میں رہیں، سیکھنے کے لیے کہ ہم نے خدا کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس کے کیسے ہم طالب ہو سکتے ہیں، کیسے وہ ہماری زندگی میں آ سکتا ہے۔ اور جو اس کی تحقیق کرتے ہیں وہ انہیں مل جاتا ہے۔ اب یقین کریں، بہت سارے لوگوں کی یہ گواہی ہے، بہت سارے غیر قوموں کے لوگوں کی جو مسیح یسوع میں آ گئے، بڑے بڑے عالم لوگ، جب انہوں نے اس کلام کی تحقیق کرنا شروع کی تو ان کی زندگیاں بدل گئیں، اور وہ اپنے اس سارے پرانے مذاہب کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ جی ہاں عزیزو، یہ سچ ہے اور یقین کرنے کے قابل ہے، یقین کرنے کے لائق ہے یہ بات کہ اس کی تحقیق جب ہم کرتے ہیں، جب ہم اس کی جستجو کرتے ہیں تو وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ اسی لیے شاید غیر قومیں اپنے بچوں کو اور نسلوں کو نسل در نسل اس کتاب کے بارے میں ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ کتاب بدل گئی ہے۔ عزیزو، یہ کتاب بدلی نہیں ہے، بلکہ لوگ اس کو پڑھ کے بدل جاتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ یہ دلوں کو، روحوں کو، بدنوں کو بدل دیتی ہے، ان کی عادات کو بدل دیتی ہے۔ تو عزیزو، یہ جو ہے کلام کی بات، پہلی چیز جو ہے خدا کی تحقیق کریں، جستجو کریں اور اس کلام میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو خدا کو سیکھ کرنے کا یا اس کے طالب ہونے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کو جاننا، اس پر غور کرنا، اس کے کریکٹرسٹک کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسری چیز، مسلسل اس کے طالب ہونا، کنٹینیوسلی سیکنگ ہم۔ جی ہاں، دوسرا طریقہ جو ہے وہ کنٹینیوسلی سیکنگ ہم ہے۔
सो नाज़रीन और सामीन, खुदा की तलाश जो है वो मुसलसल जारी रहना चाहिए। ये नहीं कि एक दफ़ा कलाम पढ़ लिया और आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई, फिर हम उसे बंद करके रख दें और उस पर गर्द पड़ती रहे। नहीं, ऐसा नहीं। हमें हर रोज़ इस कलाम को पढ़ने और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम में हम पढ़ते और सीखते हैं कि मुबारक है वो जो हर रोज़ मेरे फाटकों पर ठहरा रहता है और मेरी आवाज़ को सुनता है। तो वो ऐसे जो लोग हैं उनके बारे में खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो लोग मुबारक हैं। वो लोग मुबारक हैं जो हर रोज़, यानी खुदा की हुजूरी में हर रोज़ बैठने वाले, उसकी बातों को सुनने वाले और उसको सीखने वाले जो हैं वो मुबारक हैं। वो ही खुदा को सीख कर पाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं इस हवाले को, तो देखिए मेरे साथ इमसाल की किताब द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 बाब और उसकी 34 और 35 आयत। उसके तालिब होने से हमें क्या हो सकता है? और हर रोज़ मुसलसल कंटिन्यूसली सीख हिम। कैसे? देखिए 34 और 35 आयत, 34 एंड 35 वर्सेस को हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 8। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है। हम कैसे सुन सकते हैं खुदा को? उसके कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो, क्योंकि लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जी हम रोमियो के खत में 10 बाब में ये बात लिखी हुई है। तो मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज़ मेरे फाटकों पर इंतज़ार करता है। तो ये हर रोज़ की बात है, तसलसल की बात है ये। और फिर आगे का, और मेरे दरवाज़ों की चौखटों पर ठहरा रहता है, यानी वो उससे जुदा नहीं होता, हर वक्त उसकी हुजूरी में रहने की कोशिश। क्योंकि जो मुझको पाता है ज़िंदगी पाता है, जो मुझको पाता है ज़िंदगी पाता है, और वो खुदावंद का मकबूल होगा। खुदावंद का क्या होगा? मकबूल होगा। सो अजीज़ों, अगर हम उसे अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं और उसे हम पा लेते हैं, तो फिर क्या करना है कि हमें मुसलसल उसके साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है और हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। जैसा कि हमने थोड़े दिन हुए कलाम में से पढ़ा था, बल्कि मैं दोबारा भी पढ़ देता हूँ आपके लिए। पहला यूहन्ना और उसके 3 बाब की 2 आयत में लिखा है कि अजीज़ों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं, यानी जब हमने यीशु को कबूल कर लिया तो हम खुदा के फर्जंद बन चुके हैं। और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी हम जाहिर नहीं, क्योंकि हम दुनिया में हम देख नहीं सकते क्या आसमान पर क्या हो रहा है, इसलिए नहीं जानते कि क्या कुछ होंगे। और जब वो जाहिर होगा, यानी खुदावंद खुद जब मुकर्रब फरिश्ते की ललकार और नरसिंगे के साथ जब आएगा, तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, हम भी बदल जाएंगे, उसकी मानिंद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। यानी हमारा ये फ़ानी बदन, फ़ानी आंखें ख़त्म हो जाएंगी और हम उसको रूबरू देख सकेंगे। कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन उसके लिए, उसके जलाल और हशमत को देखने के लिए हमें मुसलसल उसके साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यशायाह नबी की किताब और उसकी 35 बाब की 2 आयत में इस तरह से लिखा गया है। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए ज़रूर पढ़ दूँ, वरना ये मेरे स्केड्यूल में शामिल नहीं था, लेकिन खुदा के कलाम में से इसको मैं पढ़ देता हूँ कि सॉरी, अभी मुझे ये आयत मिल नहीं रही है और शायद मैंने गलत रेफरेंस आपसे कह दिया है, सो मैं माजरत चाहता हूँ। फिर हम दोबारा इसको देखेंगे और उसके जलाल और हशमत को देखने वाले हम बन सकते हैं। यीशु जी के मुताबिक वो लोग होंगे जो मुसलसल पाकीज़गी में रहते हैं। हम
کون لوگ ہو جائیں گے؟ جو ہمیشہ پاکیزگی میں رہنے والے لوگ بن جاتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل اور اس کے 5 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں۔ مبارک کون ہیں؟ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ہم خدا کو دیکھ پائیں گے کیسے؟ پاکیزگی میں پاک دل کے ساتھ رہتے ہوئے۔ اور پاک دل رہنے کے لیے مسلسل خداوند کا طالب ہونا پڑے گا۔ جی ہاں، مسلسل خدا کا طالب ہونا پڑے گا تاکہ خدا کا دیدار حاصل کر سکے۔ اور پہلا تواریخ اور اس کی 16 باب کی 11 آیت جو ہے، اس میں ہمیں لکھا ہے کہ خدا کا جو روح ہے وہ ہمیں طاقت بخشتا ہے تاکہ ہم مسلسل اس کے طالب رہیں۔ تو وہاں اس طرح سے لکھا ہے کہ تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، تم سدا اس کے دیدار کے طالب رہو۔ تم خداوند اور اس کی قوت، خداوند کی قوت کیا ہے؟ قوت کا لباس کیا ہے؟ پاک روح ہے۔ تو ہم جب پاک روح کی مسلسل طالب ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کے دیدار کو پا لیتے ہیں۔ عزیزو، خدا کے پاک روح سے ہم سدا خداوند کے دیدار کے طالب رہ سکتے ہیں، اور یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ اور حلیمی سے اس کے طالب بنے تاکہ ہم خاک ساری سے اس کے طالب ہو سکے۔ جی ہاں، جو اس کا تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم حلیمی سے اس کے طالب ہوں۔ اور آپ اور میں تو جانتے ہیں کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو کیسا حلیم بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ٹھیک ہے، اس نے خادم کی صورت اختیار کی، اتنا اپنے آپ کو اس نے حلیم کیا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ جی ہاں، یہ کلام کی بات ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو حلیم بنائیں گے تو پھر ہم اس کے جب طلبگار حلیم بنیں گے تو پھر ہم خاک ساری کرتے ہوئے ہم اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ خدا کے خادم ہونے کے لیے ہمیں خاک سار بننا بہت ضروری ہے، اور غرور اور انا کے خول میں سے ہمیں آزاد ہونا پڑے گا۔ پھر ہم خدا کو اور اس کی رونقوں کو اور اس کے جلال کو دیکھ پائیں گے۔ عزیزو، آپ نے سنیل تو دیکھے ہوں گے۔ جی ہاں، چھوٹے سنیل جو ہوتے ہیں، تو وہ جب تک اس خول کے اندر رہتا ہے وہ باہر کی دنیا کو دیکھ نہیں پاتا۔ وہ اپنے آپ کو زندہ تو رکھ پاتا ہے اس کے اندر، لیکن وہ دیکھ نہیں پاتا۔ لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے، گیلا پن آتا ہے، وہ اس میں سے نکلتا ہے، اور پھر وہ آپ کو ہر طرف اس کو خول کو تو اٹھائے رکھتا ہے اپنے اوپر، لیکن وہ سب کچھ دیکھ پاتا ہے۔ اس خول سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی اپنی انا اور اپنی اکڑ اور اپنے غرور میں سے ہمیں نکل کر خاکسار بننے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم اس خدا کی بادشاہت اور اس کے جو جلال کو ہم دیکھ پائیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند جو ہے وہ دنیا میں جب پیدا ہوا تو وہ کوئی کسی محل میں یا کسی بھی فورٹ میں پیدا نہیں ہوا تھا، قلعے میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ ایک عام سی، بلکہ عام میں سے ایسی جگہ جہاں لوگ بیٹھنا پسند نہ کریں، جی ہاں، استبل میں وہ پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اتنا ہمبل کر کے ہمیں بتایا، جبکہ وہ خود بادشاہوں کا بادشاہ تھا۔ تو جب ہم خاکسار بنیں گے تو پھر وہ ہمیں اپنا دیدار دے دے گا۔ یعنی خدا نے اپنا دیدار کن کو دیا؟ سب سے پہلے خاکسار لوگوں کو دیا، جو مٹی میں بیٹھتے تھے، زمین پر سوتے تھے۔ جی ہاں، چرواہے گڈریے، وہ سارا وقت اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہاں تو کوئی گھر نہیں بنے ہوتے ان کے لیے۔ وہ تو کھیتوں میں ان کے ساتھ، میدانوں میں ان کے ساتھ رہتے ہیں جہاں ان کی بھیڑ بکریاں چر رہی ہوں۔ خاک نشین لوگ جو تھے، ان پر خداوند نے اپنے آپ کو سب سے پہلے ظاہر کیا۔ اور کیسے ظاہر کیا؟ فرشتے کے ذریعے سے پیغام بھجوا کر، آسمانی گروہ کے ذریعے پیغام بھجوا کر انہیں بلوا لیا تاکہ وہ آ کے اس کو مل سکے۔ تو خاکسار لوگ خدا کا دیدار حاصل کر سکتے ہیں۔
जो चौथी बात है, हमें सीकर ऑफ गॉड बनने के लिए या सीख करने के लिए गॉड को, या खुदा के तालब होने के लिए जो चौथी बात है वो है दुआ में ठहरे रहना, यानी दुआ करने वाला बनने की ज़रूरत है। हमें दुआ करने वाला बनने की ज़रूरत है। वी मस्ट स्टे इन प्रेयर। खुदावंद यीशु ने गतसमनी बाग में कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। दुनिया की आजमाइशों से बचने के लिए हमें किसकी चीज़ की ज़रूरत है? दुआ की ज़रूरत है। तो खुदा के तालब होने के लिए और उसका दीदार पाने के लिए खुदा की हुजूरी में रहना और दुआ के ज़रिए से उससे मुसलसल राब्ते में रहना, बातचीत करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मसीह ईमान वाले लोगों, हम अच्छी तरह जानते हैं कि यरूशलेम का रहने वाला जो शमून था, यानी जिसे सिमियन इंग्लिश में कहा गया, मरने से पहले यीशु को देखने का मुंतज़िर था। जी हाँ, यीशु की पैदाइश का वाक़या है ये। और हैकल में आता था उसकी तलाश में और दुआ करने जाता था। दुआ की जगह में उसने यीशु को देखा। और जब उसने बेबी जीसस को देखा, जब हम मरियम और यूसुफ उसे लेकर गए थे हैकल में, तो उसने ना सिर्फ रोज़ मुसलसल बग़ैर नागा किए दुआ में ठहरने के सबब से, जब तक हैकल का पूरा वक्त खुला होता था, वो वहाँ आके रहता था ताकि वो यीशु का दीदार हासिल कर सके। तो मुसलसल वो खुदा की हुजूरी में आता था। और फिर खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा उनसे मिल गया, यानी लूका की इंजील 2 बाब की 25 आयत में आप इसे देख सकते हैं। और इसी तरह हन्ना फैनुएल की जो बेटी थी, जो नबिया थी, नबूवत करती थी, और लिखा है कि वो 84 वर्ष से ज़्यादा का वक्त जो था अपनी तलाक के बाद, वो जो थे अपने शोहर की मौत के बाद, सॉरी माजरा चाहता तलाक मैंने कह दिया, तो अपने शोहर की मौत के बाद जब से वो बेवा हुई 84 वर्ष से ज़्यादा वक्त वो हैकल में गुजार चुकी थी। किस लिए? क्योंकि वो यीशु को देखने की मुंतज़िर थी। वो यीशु को देखने की, उसका ईमान था कि मैं यीशु को देखूंगी तो फिर मैं उसमें सोऊंगी। तो अजीज़ों, उसने वहाँ रह के दुआ में वक्त गुजारा। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ खोलें लूका रसूल की इंजील और उसका 2 बाब। जी हाँ, ओपन विद मी लूक चैप्टर 2 वर्सेस 36 to 38। जी हाँ, मेरे साथ खोल लें लूक चैप्टर 2 36 to 38। यहाँ लिखा है, और आशर के कबीला से हन्ना नाम फैनुएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कमारेपन के बाद 7 वर्ष एक शोहर के साथ गुजारे थे। वो 84 वर्ष से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी। हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। रोज़ों और दुआओं के साथ हर रोज़ हैकल से जुदा ही नहीं होती थी वो। और उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़र थे उसकी बाबत बातें करने लगी। सो अजीज़ों, मुसलसल दुआ, अगर आप इफ़ यू आर सीकिंग गॉड, you need a prayer life. Prayer life is the key to seek the God. मुसलसल आपको खुदा के हुजूर में ठहरे रहने की ज़रूरत है, उससे दुआ करने की ज़रूरत है। इसलिए खुदा के तालिब होने का जो तरीक़ेकार है, चौथा पॉइंट है दुआ में ठहरे रहना। और इस तरह आपके अंदर खुदा से मिलने की तलब हर रोज़ जो है वो बढ़ती ही बढ़ती चली जाएगी और आप खुदा को देखने पाएंगे और उसे हासिल कर सकेंगे। 5वां जो पॉइंट है वो है कि हम
خدا کے طالب ہونے کے لیے ہمیں گناہ سے منہ موڑنا ہوگا. خدا کو ٹو سیک گاڈ وی ہیو ٹو اسٹاپ سننگ. ہمیں گناہ سے منہ موڑنا ہوگا. وی ہیو ٹو یو ٹرن فرام دا سنفل لائف. سو میرے ہم ایمانو، گناہ میں زندگی گزارنے سے ہم خدا سے دور تو ہو سکتے ہیں مگر اس کو پا نہیں سکتے، اور اس کا دیدار بھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے گناہ جو ہیں خدا کو ہماری نظر سے اوجھل کر دیتے ہیں. عیسیٰ نبی کی کتاب اور اس کے 64 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے، اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے، جو اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ تجھ سے لپٹا رہے، کیونکہ ہماری بدکرداری کے سبب سے تو ہم سے روپوش ہوا اور ہم کو پگھلا ڈالا. کوئی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں بچا، عیسیٰ نبی کہہ رہے، جو تیرا نام لے اور اپنے آپ کو آمادہ کر سکے کہ وہ تجھ سے لپٹا رہے. کیونکہ اس وقت لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ہر ایک گناہ کی طرف دوڑا چلا جاتا تھا. آج کا دور بھی ایسا ہی ہے. چند ایسے لوگ جن کے بارے میں خداوند یسوع نے فرمایا تھا کہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے والے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے ہی ہوں گے. وہ تھوڑے لوگ جو ہیں نا، وہ خدا سے لپٹے رہتے ہیں، خدا کے طالب ہونے کے لیے گناہ سے دوری اپنائے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھتے ہیں دنیا داری سے، کیونکہ ہماری بدکرداری جو ہے وہ خدا کو ہم سے روپوش کر دیتی ہے. ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، اور ہماری بدکرداریوں کے سبب سے خدا ہم سے کیوں روپوشی کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. حبقوق کی کتاب اس کے پہلے باب کی 13 آیت. دا بک آف حبقوق چیپٹر 1 ورس 13، اس کی فرسٹ فریز جو ہے، اس کا پہلا حصہ جو اس میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. اس لیے عزیزو، خدا کے طالب ہونے کے لیے ہمیں گناہوں کو ترک کرنا ہوگا. اٹس اے سیریس میٹر. ہم خدا کو سیکھ کرتے ہیں. if we are seeking God, we have to set ourselves away from the sin. اور توبہ کر کے یسوع کے حکموں پر عمل کرنا ہوگا. اور جو چھٹا پوائنٹ ہے آج، وہ ہے ہمیں دل کی تیاری کرنے سے ہم خدا کے طالب ہو سکتے ہیں. Our heart need to be ready. جیسا کہ ہم ہوسیہ کی کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ اپنے دلوں کے جو سخت پتھر ہیں، زمین کے ڈیلے ہیں، ان کو توڑیں، اور جو بنجر، جو چھوڑ دی گئی افتادہ زمین، جسے فصل کاٹنے کے بعد چھوڑ دیا گیا، اس پر غور نہیں کیا گیا، ایسی زمین میں ہل چلانے کی ضرورت ہے. اس کو دوبارہ سے نرم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا کی بارش ہم پر ہو سکے. دل کی تیاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم خدا کے سیکھ کر سکیں، اس کے طالب ہو سکیں. اگر ہم دل سے تیار نہیں ہیں اور ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کیا بلیسنگ ملی، مجھے کیا ملنے جا رہی ہے، لوگوں کو یہ ملا تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ لینا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کی غلطی ہوگی اگر آپ ساتھ ساتھ گناہ کی زندگی میں بھی چلتے رہے اور آپ کا دل تیار نہیں تھا. جی ہاں عزیزو، اگر آپ کا دل تیار نہیں، you will never be able to seek him. وہ آپ کو مل نہیں سکتا، کیونکہ وہ گناہوں سے آنکھیں جو ہیں اس کے اتنی پاک ہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتا گناہ کو، اور ہماری بد کرداری جو ہے وہ خدا کو ہم سے روپوش کر دیتی ہے. اگر آپ اسے عیسیٰ نبی کی کتاب میں بھی دیکھنا چاہیں تو عیسیٰ نبی کی کتاب اور اس کی 59 چیپٹر کی پہلی اور دوسری آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ہمارے گناہ جو ہیں وہ ہمیں خدا سے دور کر دیتے ہیں. سو عزیزو، ہمارے دل تیار ہونا چاہیے. 2 کشتیوں میں نہیں جانا. ہم نے اپنے دل کو پہلے تیار کرنا ہے.
پوری تیاری کے ساتھ پھر اس کو سیکھ کریں، تو پھر ہم جو ہے اس کے پاس آ سکتے ہیں۔ دل کی تیاری یعنی ہم نے دل سے تیار ہو کر خداوند کی تحقیق میں وقت گزارنا ہے، اس کی تلاش میں دل لگانا ہے، اور ہم خدا کو سیکھ کرتے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ دیکھنا بھی چاہتے ہیں اس کے بارے میں تو دوسرا تواریخ 2 کرونیکل چیپٹر 19 ورس 3، دوسرا تواریخ 19 باب کی 3 آیت وہاں لکھا ہے، تو بھی تجھ میں خوبیاں ہیں، خدا فرماتا ہے تو بھی تجھ میں، بے شک تیری زندگی کیسی بھی تھی لیکن پھر بھی تجھ میں کیا ہے، خوبیاں ہیں، کیونکہ تو نے یہ سیرتوں کو ملک سے دفع کیا اور خدا کی تلاش میں اپنا دل لگایا ہے۔ خدا کی تلاش میں دل لگانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے پاس سے جو یہ سیرتیں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ غیر معبودوں کے ناموں کو اپنے گھر سے دور کرنے کی ضرورت ہے، غیر معبودوں کی تصویروں کو اپنے گھر سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر جب ہم ایسا کریں گے تو پھر اپنا دل کہاں ہم لگا رہے ہیں، ہم خدا کے ساتھ اپنا دل لگا رہے ہیں۔ سو دل کی تیاری جو ہے خداوند کی تلاش کے لیے بہت ضروری ہے، اور جب تک دل کی تیاری نہ ہو تب تک انسان کا دل بدی پر کیا ہوتا ہے، بشدت مائل رہتا ہے۔ اور یسوع جی نے خوب فرمایا، اور جو کہ یسایہ نبی کی کتاب میں سے انہوں نے حوالہ دیا تھا، اور کیونکہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی حالت یسایہ نبی جو بیان کرتے وہی یسوع کے زمانے میں بھی تھی، اسی لیے خدا یسوع نے کہا کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ متی رسول کی انجیل 15 باب 8 آیت، میتھیو چیپٹر 15 ورس 8۔ خدا یسوع نے جو الفاظ کہے، یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ سو عزیزو، ہمارا دل اگر دور ہے تو پھر ہم کیسے خدا کو سیکھ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس کے طالب ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا دل اس کی طرف لگا رہے، ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو، ہمارے دل کی تیاری ہو اس کو ریسیو کرنے کے لیے۔ تو عزیزو، جب دل ہی ہم دور رکھیں گے تو خدا کی طلب کیسے باقی رہے گی؟ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے میں اگر انگلش میں کہوں تو ٹو سیک گاڈ وی نیڈ ٹو بی پریپیئر آور ہارٹ، ٹو سیک گاڈ وی نیڈ ٹو پریپیئر آور ہارٹ، ہمیں اپنے دل کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سو جب ہمارا دل تیار ہوگا تو ہم خدا کو سیکھ کر پائیں گے، اس کے طالب ہو سکیں گے۔ ساتویں اور آخری بات جو ہے وہ یہ کرنی ہے کہ خدا کی موجودگی کا احساس رکھ کر اس بات پر ایمان رکھے کہ وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ خدا کی موجودگی کا احساس رکھیں، always feel that he is around۔ جب آپ اس طرح سے سوچیں گے تو آپ گناہ سے بچے رہیں گے، کیونکہ آپ کے دل میں خدا کا خوف آ جائے گا اور آپ بدی سے بچ جائیں گے۔ عزیزو، خدا کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو بھی جو تھوڑا بھی خدا کے خوف میں زندگی گزارنے کے قابل ہو، اس کو وہ جو ہے ہانٹ کر دیتا ہے، اس کو ٹچ کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ایک خدا کا بندہ جو انڈیا میں ایک کسٹم کے بہت بڑے ڈائریکٹر تھے، مسیحی تھا وہ، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ رشوت نہیں لیتا اور کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ تو ایک سونے کا اسمگلر، بہت بڑا نام، اس کے پاس اس کے گھر میں آیا ملنے کے لیے، کیونکہ اس کا کچھ کام تھا اور بہت سارے پیسے لے کر آیا۔ اس نے اسے گھر میں بلایا، اس کے پاس بیٹھا، چائے پی اور وہ شخص چلا گیا۔ تو وہ جو شخص تھا، بعد میں جب اس کی ریٹائرمنٹ تھی، اس کی جب پارٹی تھی، تو اس میں جو معززین لوگ ہوتے ہیں ان میں وہ بھی شامل تھا، شہر کے معززین بلائے جاتے ہیں نا،
تو وہ اس کے پاس اسے مبارک دینے کے لیے آیا اور اس نے اس سے پوچھا کہ تم میرے گھر ایک دفعہ آئے تھے اور آپ صرف چائے پی کے چلے گئے تھے. خدا کے بندہ نے اس سے پوچھا، اس ڈائریکٹر نے جو ریٹائر ہو چکا تھا، تو آپ نے تو کوئی بات نہیں کی، تو پھر آپ کیوں آئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک کنسائنمنٹ تھا دبئی سے، یا یعنی کسی عرب ملک سے کوئی سونے کا کنسائنمنٹ آنے والا تھا، اس کے لیے میں نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بیگ لے کے آپ کے پاس پہنچا تھا. لیکن آپ نے جس سیٹ پہ مجھے بٹھایا، آپ کے پیچھے ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ اس گھر کا جو ہوسٹ ہے وہ خداوند یسوع ہے. جیزس از دا ہوسٹ آف دس ہاؤس who listens every conversation، جو ہر ایک بات کو سنتا ہے. and he sees everything، اور وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے. کہتا جب میں نے اسے پڑھا تو میرے دل میں خدا کا خوف آیا اور میں چائے پی کر چلا گیا. دیکھیے عزیزو، خدا کے خوف میں کتنی طاقت ہے. صرف ایک چھوٹا سی تختی نے، اسے کوئی کلام نہیں دینا پڑا، اسے توبہ کی نہیں بتایا گیا، لیکن اس نے اس خدا کے بندے کو اپنے گناہ میں شامل ہونے یا اس کو ڈرانے سے وہ باز رہا، اور خدا کے بندے کی خدا نے اس چھوٹی تختی کے ذریعے سے حفاظت کی. سو عزیزو، جب ہم خدا کی حضوری کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو ہم نہ صرف مشکلوں سے بچے رہتے ہیں بلکہ ہم خدا کو سیکھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی موجودگی کا احساس اپنے اندر رکھتے ہیں کہ وہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری ہر ایک بات چیت کو سن رہا ہے. سو عزیز بچوں، یہ بات آپ کو ہر طرح کی جو آلودگی سے پاک رکھے گی جب آپ خدا کے حضوری کو سارا وقت محسوس کرو گے تو، اور آپ کو گناہوں اور بدکرداری سے بچائے رکھے گی. کیونکہ جب آپ خدا کے طالب ہونا چاہتے ہو تو شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ آپ دنیا داری کی خواہشوں میں پھنس جائیں، یا ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ آپ گناہ کی زندگی کی طرف اس کی دلدل میں پھنس جائیں، اور وہ پورا زور لگاتا ہے کہ آپ دنیا کی خواہشوں میں پھنس کر خدا سے دور ہو جائیں. اور گناہ کی جو خوبصورتی ہے اور جو اس کا جلال ہے، گناہ کا دنیا داری کا جو خوبصورتی ہے، رونقیں ہیں جس کے لیے چکا چوند آنکھیں ہو جاتی ہیں، اس میں پھنسانے کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ زور لگاتا ہے کہ آپ خدا کی حضوری کو بھول کر اس کی آفر کو قبول کر لو. یسوع کو اونچے پر لے گیا اور دنیا کی ساری شان و شوکت مملکتیں سے دکھائیں، اور کیا آفر دی تھی یسوع کو؟ میں یہ سب کچھ تجھے دوں گا اگر تم مجھے جھک کر سجدہ کرے. لیکن خود یسوع باپ کی حضوری کے ساتھ وہاں موجود تھے. اس نے اسے کہا کہ اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ صرف خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر. تو عزیزو، جب ہم خدا کی حضوری اور موجودگی کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو پھر ہی ہم خدا کو سیکھ کر پائیں گے، پھر ہی ہم خدا کو دیکھ پائیں گے، پھر ہی ہم خدا کے طالب صحیح طور پر بن سکیں گے. کیونکہ خدا یسوع نے خود فرمایا، دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند بے آزار بنو. سانپوں کی مانند ہوشیار. خدا کی حضوری میں رہنے سے آپ کو ہوشیاری آ جائے گی. ایک سانپ کا ذکر نہیں ہے، سانپوں یعنی ہر طرح کی جو شرارت کی فوجیں ہیں، ان سے زیادہ ہمیں سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے، ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اور کبوتروں کی مانند
ہمیں ہمبل ہونے کی، بے آزار بننے، دوسروں کو ہم سے کوئی نقصان نہ پہنچے، ایسا بننے کی ضرورت۔ یہ ہے خدا کو سیکھ کرنے کے طریقے، 7 طریقے جو میں نے آپ کے سامنے لکھ رکھے ہیں۔ جی ہاں میرے پیارو، ہمیں ہوشیار بن کر ان ٹیڑھے لوگوں اور شیطان کی پھیلائی ہوئی بد کرداری کے خلاف اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور خدا کے طالب ہونے کے لیے خدا کی موجودگی کا احساس جو ہے وہ ہر وقت ہمارے ایمان کا حصہ بنا رہنا چاہیے، کیونکہ خدا کے کلام میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے، اور اپنے طالبوں کو کیا دیتا ہے؟ بدلہ دیتا ہے۔ اپنے طالبوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ بدلہ دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ جو ہم نے خداوند کے کلام کی یہ بات ہے، ہمیں خدا کے طالبوں کو بدلہ ملنا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم اب اس کو سیکھ کرتے رہیں گے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا۔ نہیں، ملنا ہے، لازمی ملنا ہے۔ ہم اس کے لیے ایمان کے ساتھ اس کو پسند آ جائیں، ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہو کہ ہم اپنی ساری بدکاری کو، ساری باتوں کو اپنے اندر سے دور کریں۔ اس لیے ہمیں ڈیلیجنٹ بننے کی ضرورت ہے، ہمیں ہوشیار بننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ہوشیاری سے شیطان کے تمام باتوں کو ہم کیا کر سکیں؟ ہم اس کے تیروں کو بجھا سکیں۔ عزیزو، آج جو آپ کے سامنے میں نے سیکنگ گاڈ کا دوسرا حصہ جو رکھا ہے، اس میں ہم نے جو 7 باتیں سیکھی ہیں۔ پہلی بات، پورے دل و جان سے خداوند کے طالب ہونا ہے۔ دوسری بات، اس کے مسلسل طالب رہنا ہے۔ اور تیسری بات، حلیمی سے اس کے طالب بننا ہے۔ اور چوتھی بات، دعا میں ٹھہرے رہنا یا دعائیا زندگی بنانے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اور 5ویں بات، ہمیں گناہوں سے منہ موڑنا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھنا ہے۔ اور جو 6ٹھی بات جو ہے، دل کی تیاری، پریپریشن آف یور ہارٹ، بہت ضروری ہے۔ اور جو 7ویں بات ہے وہ ہے کہ ہمیں سارا وقت خدا کی حضوری کو محسوس کرنا ہے، اس کی حضوری میں رہنا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی بڑی توفیق دے۔ عزیزو، ہم اس کے بعد ایک اور میسیج اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ خدا کو جو سیکھ کرنے کے ہمیں کیا کیا فائدے ہیں، یا کیا کیا باتیں ہم اس سے ہمیں ملیں گی۔ تو میرا ایمان ہے کہ آپ نے آج ضرور خدا کے طالب ہونے کے بارے میں سیکھا ہوگا، اور یہ آپ کی زندگیوں میں آپ کے بہت کام آئے گا۔ آئیے ہم سب مل کر خدا ان کے حضور جھکتے ہیں۔ خدا یسوع، تیرے کلام میں سے، پاک روح تیرے کلام میں سے، خدا باپ کے بولے ہوئے الفاظ اور اس کے نبیوں کے ذریعے سے پاک روح کے دیے ہوئے الفاظ، اور یسوع جی تیرے الفاظ سب ہماری زندگی کو تیرے طالب ہونے کے بارے میں سکھا رہے ہیں۔ ہمیں ایسا دل عطا کر کہ ہم خداوند ان ساری باتوں کو اپنے اندر رکھ سکیں، اور اس میں ہم آگے بڑھ سکیں، اور خداوند تیرے نام کی خاطر ہم تجھ میں ترقی کر سکیں، اور ہم سچ مچ ایسے لوگ بن سکیں جو ٹرو سیکر آف گاڈ ہوں، نہ کہ صرف فصلی بٹیروں کی طرح سے ایک دم سے جوش آئے اور تیرے ساتھ جڑ جائیں اور پھر تجھ سے دور ہو جائیں۔ ہماری مدد کر، رہنمائی کر، تاکہ ہم نہ صرف تجھ سے تیرے ساتھ جڑے رہیں، تیری حضوری کو محسوس کریں، گناہوں سے دور رہیں، اور ہمیشہ تجھے اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یسوع کے لہو کی بے قدری نہ کریں اور گناہ سے بچے رہیں۔ پاک روح ہمیں وزڈم سے بھر، ہمیں ڈیلیجنٹ بنا، تاکہ ہم شریر کے تمام تیروں کا مقابلہ کر سکیں۔ مانگتے ہیں خدا یسوع کے میٹھے جلالی اور سندر نام کو لے کر، اور پا بھی لیتے ہیں۔ آمین، آمین۔ عزیزو، آج کا کلام جو آپ نے سیکھا ہے
یہ پارٹ 2 تھا سیکنگ گاڈ کا، اور پارٹ 3 جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ضرور جلد لے کے آؤں گا. تو آپ کو پہلے سے بتایا جائے گا تاکہ آپ کو جو ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے اس میں پتہ چل جائے کہ یہ تسلسل کس کلام کے حصے کا ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جیسا میں ہر کلام کے حصے کو سنانے کے بعد کہتا ہوں، اس سارے کلام کو جو آپ نے سیکھا ہے اسے اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو بھیجیں، فارورڈ کریں، اور انہیں ریکویسٹ کریں کہ وہ اس چینل کو یعنی جے سی ورلڈ ٹیلی ویژن کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے کمیونٹی آف کرائسٹ چرچ بات، تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اس کا بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، سارے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. جی ہاں، تاکہ آپ اس خدمت کے کام میں میرے ساتھ شریک ہو سکیں. یسوع کے مقدس نام کو جلال ملے اور آپ سب خدا باپ سے برکتیں حاصل کریں، اور وہی برکتیں جو خدا نے میرے لیے رکھی ہیں آپ سب کو ملے یسوع کے نام میں، آمین. عزیزو، آئیے ہم خداوند کے جو برکات کے کلمات ہیں ان کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. خدا ان کی سلامتی سے جائے. خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس آپ پر ہمیشہ اپنی برکت بنائے رکھے، آمین. گاڈ بلیس یو آل. اسٹے ان پیس. تھینک یو.